a quick recap from ayat number 58 to 70. That was the last class that we studied. The famine struck the whole of Egypt, and beyond its border, it affected people as well. So even it affected the area of Canaan, jahan Yaqub alayhi salam and his sons were residing. So they found out कि जी मिस्र में there's a king who is giving crops for very little amount of money. तो the sons decided कि जी हम वहाँ जाएं और जाके वहाँ से उनसे ये क्रॉप्स ले लेते हैं, पर हेड जो है एक कैमल का जो बोझ है वो मिलेगा. तो सारे भाई आ जाते हैं, बिन्यामीन को नहीं लेके आते, और वहाँ पर आके यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सिस्टम जो उन्होंने चलाया था, जो आपको पता है कि किंग से उन्होंने ये जो जॉब थी ये ख़ुद उन्होंने ली थी क्योंकि वो उसमें माहिर थे. तो एक राशन का एक सिस्टम बनाया हुआ था, तो प्रॉपर एक तरीका था, अदल और इंसाफ कायम किया और उन्हें हर एक को वो देते थे. तो द ब्रदर्स दे केम देयर एंड दे मेट यूसुफ अलैहिस्सलाम. सो व्हेन दे मेट यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम instantly recognized them कि these are my brothers. But the brothers did not recognize him because when they were separated, Yusuf alayhi was a little boy of 7 years old. So his face changed in these years. तो brothers could not recognize him. तो उनसे बातचीत होती है, गपशप होती है. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम kept it a secret, उनको बताते नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ. तो बातों बातों में उन्होंने उससे निकलवाया. उन्होंने कहा कि जी हमारे एक भाई भी हैं और हमारे एक वालिद साहब भी हैं, तो प्लीज़ हमें 2 ऊँट का बोझ एक्स्ट्रा दे दीजिए. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस पॉइंट को पकड़ा और कहा कि अपने नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग योर ब्रदर एज वेल, जो बिन्यामीन है योर स्टेप ब्रदर जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ब्रिंग हिम विद यू. चलो फादर तो ही इज़ एन ओल्ड मैन, ही कैन नॉट कम, सो बट ब्रिंग योर ब्रदर एज वेल. तो फिर मैं आपको 2 कैमल्स एक्स्ट्रा दूंगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको नहीं लेके आए तो इसका मतलब है यू आर लायर्स, तुम झूठ बोल रहे हो और आपको मेरे से कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जा सकते हैं. तो देन दे वर नो प्रॉब्लम. उनका कि भाई को हम कैसे लेके आएँ, बड़ा मुश्किल काम है, वालिद साहब तो हमें इजाज़त नहीं देंगे कि यूसुफ के साथ हमने ऐसा किया तो अब भाई को भी हम लेके आएंगे, तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक मसला है हमारे लिए. वो कहते हैं जी हम कोशिश करेंगे भाई को लाने के लिए. वो घर वापस जाते हैं अपने बैग्स के साथ, सामान के साथ. तो वालिद साहब से कहते हैं कि जी ऐसे ऐसे जो अज़ीज़ है उसने कहा है कि जी आप अपने भाई को भी लेके आएँ क्योंकि हमने उनको मेंशन कर दिया हुआ है. तो अब बाप कहते हैं कि जी याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं रिफ्यूज़ इस, ही सेड कि नेवर एवर, ऐसा नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोना send my son with you. I remember I sent Yusuf with you. So I sent Yusuf with you and what you did to him. You lost my child, so I'm not going to send Binyamin with you. तो फिर वो बहुत दे प्लीडेड, उन्होंने कहा कि प्लीज़ देखिए हमारे साथ भेजें, हमारे एक्स्ट्रा एक कैमल मिल जाएगा, 2 कैमल्स मिल जाएंगे अगर आप इसको भेज देते हैं. तो आजकल फैमिन है, हमें क्रॉप्स की ज़रूरत है. तो जब अपना सामान खोलते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एज ए कर्टसी उनका जो सामान जिससे वो ख़रीदा होता छोटा मोटा जो भी था वो भी वापस डाल दिया. वो उन्होंने अपने फादर को दिखाया, याकूब अलैहिस्सलाम को, दे सेड दैट लुक कितना अच्छा आदमी है, इसने हमें इतनी जो हमारा अपना सामान जिससे हमने ख़रीदा था, ही इवन रिटर्न दैट. सो ही वॉज वेरी हैप्पी ब्रदर्स एज वेल. तो बाप ने भी कहा चलो ठीक है, तो तुम यूँ करो, मुझसे वादा करो अल्लाह के लिए और अल्लाह के सामने तुम एक ओथ एंड प्लेज करो कि जी तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे अनटिल अनलेस कि तुम जो है एक ऐसी प्रॉब्लम में घिर जाओ कि जो तुम्हारे बस में नहीं है. तो प्लस उन्होंने उनको नसीहत भी की कि डिफरेंट गेट्स से एंटर होना, वो मैंने आपको सारा बताया था डिफरेंट गेट से क्यों एंटर होना. एंटर होने की वजह ये थी कि नज़र ना लग जाए, प्लस इतने बड़े खूबसूरत 10 लड़के जब एक गेट से 11 लड़के एक गेट से गुजरेंगे तो फिर हो सकता है कि जो इंतज़ामिया है, जो किंग के एम्प्लॉईज़ हैं वो देख सकते हैं कि भी 10 बड़े बड़े जो हैं लड़के कहाँ से आए हैं, तो प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो उनने उन गेट्स से वो एंटर हुए और फिर जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं. और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं बिन्यामीन को अपने पास बुला लेते हैं, देखते हैं और बिन्यामीन को जब कैसे बता देते कि आई एम योर ब्रदर यूसुफ. इतने सालों बाद अपने भाई से मिलते हैं बिन्यामीन से और ही वॉज़ वेरी हैप्पी. और बिन्यामीन अब छोटा भाई था, उसने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाला, आई एम नॉट गोना गो बैक, मैं आपके पास ही रहूँगा. तो अब और कोई चारा नहीं था, उनका मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आपको जाओ वापस. तो बहरहाल वो उन्होंने कहा जी मैं तो यहीं पे रहूँगा आपके पास. तो फिर दे सेट अप अ प्लान, उन्होंने कहा इस तरह हम कर लेते हैं, एक प्लान सेट कर लेते हैं जिसमें हम बादशाह का जो कप है, जो पैमाना है, शाही पैमाना है, हम आपके सामान में डाल देते हैं और तलाशी जब ली जाएगी तो आप पकड़े जाएंगे तो आप हमारे पास फिर रह लेना. तो दिस वाज ऑल ए सेटअप फॉर ए गुड रीज़न, क्योंकि इन द एंड
جو ہے بنیامین اس میں رضامند تھے. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس میں پرابلم ہو سکتی تھی. بنیامین کو بری نظر سے دیکھا جاتا, چور کی نظر سے دیکھا, لیکن وہ خود اس پہ راضی تھے. وہ میں نے آپ کو ساری ریزنز بتائی تھیں. تو پھر اس کے بعد جو شاہی پیمانہ ہے جب وہ گم جاتا ہے تو ایک کھلبلی مچ جاتی ہے وہاں پر, اور ایک پریشانی ہو جاتی ہے, کیونکہ کنگز کپ, دس از ناٹ این آرڈنری کپ, دس از کنگز کپ, جو بہت مہنگا بھی ہو سکتا ہے, مہنگا نہ بھی ہو, بٹ اٹس اے کنگز کپ. تو ایک آواز آتی ہے. اب یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. یہاں تک ہم نے آپ کو پڑھایا تھا 70 تک, فرام ناؤ تو پھر 71 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بٹ آئی وانٹ یو گائز ٹو انویسج, آپ ویژولائز کریں. وی آر ٹاکنگ لائک ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, 3000 سال پہلے. نقشہ آپ نے سامنے کھینچیں کہ اس وقت کیسے ہوتا ہے. مجھے تو یہ نقشہ بڑی آسانی سے مجھے پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ میں اپنے گاؤں جب جاتا تھا, چھوٹا تھا, تو مجھے پتہ تھا میرے گاؤں میں بہت بیکورڈ, گلگت سے بھی آگے 200 کلومیٹرز آگے ریموٹ ایریا تھا, اور بالکل ہی گنجا, ایک ایسا علاقہ جہاں لائٹس بھی نہیں تھی اس وقت, اور وہاں پہ لوگ ڈونکیز پہ سامان لے کے آتے تھے, بورے ہوتے تھے ان کے اوپر, اور مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کراپس کیسے لائے جاتے تھے. تو آئی کین انویسج, تو آپ بھی انویسج کریں تاکہ اس سین کی, سینیریو کی جو ہے نا, آپ کو انٹینسٹی کا پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر فیمن ہے, گرمی ہے, ٹھیک ہے نا, کیملز ہیں, اور پورا ایک عزیز مصر وہاں پہ ہی از ڈسٹریبیوٹنگ, اور کراپس ہیں, قافلے آئے ہوئے ہیں. اب یہ صرف قافلہ ایک طرف سے نہیں آیا, قافلے, بہت سارے قافلے آئے ہوئے ہیں وہاں پر. ایک قافلہ جو تھا اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور بھی لوگ تھے, ٹھیک ہے. ابھی قافلے آئے ہوئے ہیں, اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کو مل گیا ہے, کسی کو نہیں ملا ہے, اونٹوں کے اوپر انہیں رکھا ہوا ہے, گرمی ہے, اور پولیس والے اور جو انتظامیہ والے ہیں وہ ہیں, عزیز مصر بھی ہے, اور سب کچھ ہے, ان کا بھی سامان تیار ہے. اور تیار ہو کے جب یہ نکلنے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, انکم لسارقون, اے قافلے والو تم چور ہو. یہ ایک آواز آتی ہے. اور اب دیکھیں کہ ایک انتظامیہ کی طرف سے, اتھارٹیز کی طرف سے قافلے والوں پر ایک آواز لگائی گئی کہ تم چور ہو. اب یہ بہت ایک بڑا سین کریٹ ہونے والا ہے یہاں پر. یہاں ایک بہت بڑی ایک انویسٹیگیشن ہونے والی ہے, ایک کرائم کیس چلنے والا ہے, اور ایک انٹروگیشن ہونے والی ہے, اور جو بڑی خطرناک قسم کی ہے. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو آج کے زمانے کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کریں. آج کل کی جب پولیس آپ کو فون کرتی ہے, یا کوئی ادارے آپ کو فون کرتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں یا آپ کو پکڑتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے, اس کے بعد شاید آپ زندہ ہی نہ بچیں, یا آپ جیل میں بند ہو جائیں, قید ہو جائیں, یا آپ کو فارغ کر دیا جائے, یا آپ کو غائب کر دیا جائے گا. تو یہ اب ایک ایسی آواز آئی ہے جو بہت ڈراؤنی آواز ہے کہ اے قافلے والو تم چور ہو. اب یہ قافلے والے کون تھے؟ یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا قافلہ تھا. اس قافلے میں اور بھی لوگ تھے, لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی کے قافلے کی طرف یہ آواز لگائی گئی. تو اب جب یہ آواز لگائی تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 71 اور چیپٹر نمبر 12 حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف. کہتے ہیں قالوا واقبلوا علیہم, قالوا تو بھائیوں نے کہا, کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے, بیکاز دے ور کائنڈ آف دا ریپرزنٹیٹیوز آف دا قافلہ, وہ سب سے نوجوان اور بڑے بڑے تھے. تو قافلے میں اور بھی لوگ ہوں گے, تھوڑے ویکر ہوں گے, یہ بڑے خاندان کے تھے. تو انہوں نے اس آواز کا جواب دیتے ہوئے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ, اور وہ مڑ کے انہوں نے آواز کی مَاذَا تَفْقِدُونَ, کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو. تو بڑا پازیٹیو ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا. ادروائز تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آواز لگی تھی چور کی, کہ تو چور ہے گا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو کوئی چور کہے کہ تو چور ہے گا, تو آپ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کی چوری ہوئے توڑا, آپ کا کیا چوری ہے, ہم تو یہ کہیں گے نا. لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا تھا جو مجھے فیل ہوا. کہتے تفقدون, کہ تم لوگ کیا گم پاتے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے, کیونکہ اب تفقدون کا مطلب اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو چور نہیں ہیں, تو ہم اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم اس قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا تم کیا چیز گم پاتے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے الفاظ بڑے پازیٹیو, نیگیٹو الفاظ کو پازیٹیو سے چینج کر دیا کہ اس سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نیگیٹو کو جب نیگیٹو سے آپ ایڈریس کرتے ہیں تو سچویشن جو ہے نا ایگریویٹ ہو جاتی ہے. ہمارے لیے سبق ہے, جب بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, جب بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ برائی کرے, تو آپ نے پازیٹیو ورڈز استعمال کرتے ہیں, یاد رکھیں.
تو اس پازیٹیو ورڈز میں یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ تو شریف آدمی ہے، یہ تو آدمی ٹھیک ہے، مطلب وہ آدمی بدتمیزی کر رہا تھا یا جو بھی تھا تو سارا کراؤڈ آپ کی طرف ہو جاتا ہے، اور پلس جو آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا میلٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے، میں اس سے زیادتی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو دس از اے ویری پازیٹیو پوائنٹ کہ بھائیوں نے مڑ کے ان سے کہا کہ آپ کی کیا چیز گم ہو گئی ہے، حالانکہ انہوں نے آواز لگائی کہ تم چور ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے 72 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 72. قالوا نفقد سواع الملک. اب انہوں نے اس ریاکشن میں جواب دیا، وہی ورڈز استعمال کرتے کہ ہم گم پاتے ہیں، ہم گم پاتے ہیں سواع الملکی. سوا کہتے ہیں سا سے مطلب سا کہتے ہیں پیمانے کو ایک، ٹھیک ہے نا. تو ملک کا مطلب بادشاہ، بادشاہ کا پیمانہ. اب یہ بادشاہ کا پیمانہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے شاہی پیمانہ ہے. اب نا دس از اے شاہی پیمانہ، دس از ناٹ این آرڈنری پیمانہ. یہ کوئی چھوٹا موٹا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی ایک چھوٹا سا پیمانہ غائب ہو گیا تو چلو جی کوئی بات نہیں. دس از اے پیمانہ آف دا کنگ، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو سکتا ہے بہت مہنگا ہو، میں تو کہتا ہوں مہنگا نہ بھی ہو یا مہنگا ہو بھی، آپ خود سوچیں کہ جب کنگ کا پیمانہ گم جاتا ہے تو کھلبلی مچ جاتی ہے. یہ ایک اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ آج کل کے زمانے سے بھی، کہ آج کل کے زمانے میں کہ جب کسی سرکاری عہدیدار کا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی ان کی یا ان کا اپنا کوئی بندہ جو عہدے پہ ہوتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آس پاس جو علاقے ہوتے ہیں اور جو انسیڈنٹ کا وہ ہوتا ہے اس میں بہت ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، ایک بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. مجھے یہ پڑھتے ہوئے ایک خیال آیا کہ کسی میڈم کا کوئی پولیٹیکل یا میرے خیال میں کوئی ہائی آفیشیل میڈم تھی، وہ مجھے کوئی اس دفعہ ہی کسی نے بتایا تھا گاؤں میں کہ کوئی میڈم آئی تھی وہاں پر ہنزا کی سائڈ پہ یا شاید گلگت کی سائڈ پہ، تو وہاں ان کا پرس رہ جاتا ہے اور وہ واپس چلی جاتی ہیں ایئرپورٹ. اچھا وہ جب وہاں جاتی ہیں تو وہاں سے جناب ان کو یاد آتا ہے کہ میڈم کا پرس رہ گیا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد جو فونز ہوئے آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، پولیس والے سارے جناب ایک سپیڈ میں جا رہے ہیں جی اس ہوٹل میں، اس گیسٹ ہاؤس میں جہاں میڈم رہ رہی تھی، اور ان کا پرس ڈھونڈنے کے لیے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک عام مطلب ایک ہائی آفیشل یا ایک گورنمنٹ کی امپلائی اگر اس کا پرس رہ جاتا ہے تو یہاں پر کیسے جو ہیں پولیس والے چکنے ہو جاتے ہیں، اور کتنی ایک کھلبلی اور ایک ٹینشن مچ جاتی ہے. اور وہ جا کے جناب اس پرس کو لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ پرس میں وہ بندہ جو جاننے والا تھا کہتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں جو بتانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا اتنا ذلیل ہونا پڑا کہ جا کے ہم اس پرس کو ہم نے پھر وہاں پہنچایا، جا کے ایئرپورٹ پہ ان کو دیا، جس میں جو ہے نا کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں تھی. یہ وہی ایک سٹائل ہے جو آج کل کو ہوتا ہے کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں بھی ایک عام آدمی کی جو تحفظ ہے، ایک عام آدمی کی چیز جو ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی ہے، لیکن ایک جب بادشاہ کا کپ گم جاتا ہے تو ایک بہت بڑی کھلبلی مچ جاتی ہے، اور یہاں پر وہ کھلبلی مچ گئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جی بادشاہ کا جو کپ ہے وہ گم گیا ہے، and now we have to search it. اور پھر کہتے ہیں وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. تو ساتھ ہی اب ایک جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اداروں میں جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، پولیس والے یا کہ جو بھی اس کپ کو لے کے آئے گا، وَلِمَنْ جَاءَ جو بھی آئے گا بِهِ اس کپ کے ساتھ، حِمْلُ بَعِيرٍ کہ ہم اس کو انعام دیں گے، ہم اس کو انعام دیں گے ایک اونٹ کا. اب یہ اونٹ کی جو لالچ ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ اگر تم اونٹ کی لالچ دیتے ہو تو تمہارا ساتھ جو بھائی ہے نا اس کو تم پکڑواؤ اگر اس نے اٹھایا ہے یہ، یا تمہارے مخبر بن جاؤ تم. جب تم مخبری کرو گے تو یو ول گیٹ سم تھنگ. تو اس چکروں میں بہت سارے لوگ اپنے ہی بندوں کو پکڑوا دیتے ہیں ایکچولی اس مخبری کے چکروں میں. اب ایک پرانا ایک واقعہ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ جیسے کہ جب آٹومن امپائر تھی، جب ورلڈ وار ہو رہی تھی تو آٹومن امپائر کو توڑنے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا شریف حسین جو مکہ برٹش نے ان کو برائب کیا کہ اگر آپ اس کو توڑیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بغاوت کریں گے آٹومن امپائر کو، تو ہم آپ کو اتنے ڈالر میں مجھے کسی نے بتایا شاید 5,000 پاؤنڈ تھے یا کچھ تھے، جو بھی تھا وہ ہم آپ کو برائب کریں گے، آپ کو انعام دیں گے، آپ کو انعام دیا جائے گا اتنا اگر آپ آٹومن امپائر کو توڑیں گے. تو وہ شریف حسین جو تھا اس نے بغاوت کی. آپ جا کے ہسٹری پڑھیں گے، اور اس نے جب
بغاوت کرنے کے بعد پھر جو برٹش نے آٹومن امپائر کو اس نے ساتھ چھوڑا، جس کی وجہ سے بیک سائڈ سے جو ہے بالکل خالی ہو گیا، تو وہاں سے ان کو اٹیک کر کے آٹومن امپائر کو توڑ دی گئی اور سارا جو ہے ڈسپرس ہو گیا، اور آخر میں اس کو کچھ ملا بھی نہیں۔ تو یہ وہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور پولیس والوں کے، تو وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اگر تم لے کے آؤ گے تو تمہیں ایک اونٹ کا میں دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ جو اناؤنس کرنے والا ہے اناؤنسر، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو گارنٹی بھی دوں گا، اگر آپ لے کے آئیں گے اور وہ بادشاہ کا پیمانہ اور کپ لے کے آئیں گے تو میں آپ کو اتنے ایک اونٹ کا جو ہے پیمانہ دوں گا، یعنی کہ غلہ کراپس دوں گا، تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی۔ اب انہوں نے جواب دیا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض۔ اب وہ بھائی تھے وہ تو they were like shocked، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی ریاکشن تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے قالوا تاللہ، کہ اللہ کی قسم کہتے ہیں، واللہ تاللہ کہتے ہیں کہ جب شوق میں بندہ کہتا ہے، ویسے تو کہتے ہیں واللہ، تو کہتے ہیں تاللہ وی آر شاکڈ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، بے شک تم لوگ جانتے ہو بھائی، ما جئنا لنفسد، کہ ہم لوگ نہیں آئے ہیں لنفسد یہاں پر فی الارض، کہ ہم اس میں اس ایریا میں ہم فساد پھیلانے کے لیے، we did not come here to create mischief in this land، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم جو ہیں چور ہیں۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن آپ خود سوچیں کہ آپ کو اتھارٹیز کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، یا پولیس والوں کی طرف آپ کو پکڑا جائے تو کتنا انسان ڈرتا ہے ایک چیز سے، جیل سے، قید سے، اس کے بعد ایک بہت زیادہ ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، اور شریف جب انسان ہوتا ہے جس کو اس کے بعد چوری کا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اس چیز سے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس پریشانیوں میں وہ ایک دم انہوں نے اپنی کلیئرٹی دی کہ بھائی ہم لوگ اس زمین میں یہ نہیں کرنے ہیں، پلیز لک ایٹ اس، ہمیں دیکھو، ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اس زمین میں آ کے ہم فساد پھیلائیں گے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔